تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شعراء ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ قال الله تعالى في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ بیٹھ جائیے، ابھی حضرت کی تقریر کے بعد دلبر شاہی تشریف لائیں گے۔ حضرات، آپ کے دیار محبت میں میری پہلی حاضری ہے۔ صرف آپ 15-16 منٹ بیٹھیے، اس کے بعد آپ کو اختیار رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر پورا ممبر جید علماء سے بھرپور ہے، اور اس پروگرام کی جو صدارت فرما رہے ہیں ایسے عالم ربانی اللہ الصمد، جن کے بارے میں بلکہ جتنے علماء ربانیین ہیں ان کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سب کے نام تو معلوم نہیں ہے مگر نانا کا فرمان ضرور معلوم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو میں ہی سب سے اچھا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ان میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو، کون بہترین مدرسے کا مدرس ہو۔ آقا فرماتے ہیں، نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنت
मआ सियामिहा व क़यामिहा। तवज्जो रखना, आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। फख्र नेपाल की तरफ आप देख रहे हैं और उलमाए रब्बानियीन का दीदार कर रहे हैं। ये मेरी बात नहीं, आका की बात है। फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादती सनतिन। आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अल्लाह, 1 साल की और हमारी और आप जैसी इबादत नहीं। नियत बन रही यहाँ अल्लाह अकबर टैला बाजार में, नियत यहाँ है, यहाँ बांध रहा और घूम रहा कहीं और। आका फरमाते हैं दिन में रोजे रखता हो और रात भर क़याम में नवाफिल पढ़ के गुजारता हो, ऐसी 1 साल की इबादत से किसी आलिम रब्बानी की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते हैं मुझे ज्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो, आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुस्हफ वन्नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। कितनी चीजें बोलो? नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन्नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन्नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना इबादत। और नंबर 5 वन्नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी वाले हजरात, इन्होंने अच्छे अच्छे उलमा को जमा किया। आका एक मौके पर इरशाद फरमाते, मफहूमल तर्जमा कर रहा हूं, बता रहा हूं, अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, आका फरमाते अगर वो गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। ये वो उलमा है, आप इनको कम समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कोई बाहर से आया चीख चाक के बोल गया या ऐसे ही इधर आधर करके बोला, यही सबसे ज्यादा कामयाब है? माफ करना, ऐसा नहीं है। बड़ा बड़ा कामयाब मुदर्रिस यहाँ पर जलवागर है, बड़ा बड़ा आलिम जलवागर है। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मगर सुनो, अब मुझे खिताब आपसे करना, लोगों अपने ऊपर जरा गौर करो, तवज्जो करो, एक मर्तबा सिर्फ शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो। तवज्जो है ना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं और इस स्टेज की बहारों में बहार आ गई। यह हमारे मुरादाबाद की शान है, बेहतरीन जय्यद आलिम, हमारे बहुत बहुत करीबी ताल्लुकात हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब। और आप ये देख रहे हैं जो जंगल में मंगल है, अल्लाह
ایک ذات وہ گزری ہے جن کا نام زاہد ملت ہے. آج فیضان دیکھ رہے ہیں پورے نیپال اور پورے ہندوستان میں. ارے ہم نے تو بنی بنائی پکی پکائی بریانی کھائی ہے. ان سے پوچھو لکڑی کھٹی کری، چاول جمع کیے. مقصد مثلا اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا اس کو پکڑ کے لے گئے پھر اس کو پڑھوایا. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ، بڑا مشکل. اور آج یہ جتنی بہاریں ہیں، یہ جتنی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب انہی کی دین ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا توجہ رکھیں، اپنے اوپر دیکھنا. نبی نے فرمایا، ایک حدیث پڑھوں، حضرت آگے تو حدیث یاد آئی. نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک. سمجھ میں آ رہی؟ اب مجھے یہ بتاؤ، حدیث میں اطلب العلم، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، مرنے تک. مگر نیپال میں اگر کوئی ایسا مدرسہ ہو جس میں 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہو تو بولو. ہندوستان میں اگر کوئی ایسا مدرسہ ہو جس میں 40 سال کے لوگوں کو داخلہ ہوتا ہو تو بولو. پھر علم کہاں حاصل کرے؟ پھر علم کاسی کے حاصل کریں. لوگوں سنو سنو، زاہد ملت کی یہ ذات بتا گئی. جب تک دنیا پر تھے، ظاہری دنیا میں کام کر رہے تھے، علماء بن رہے تھے، لیکن اب انہی کے نام پر روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے 1-2 رات کا جو جلسہ ہوتا ہے، اس کو جلسہ نہیں بلکہ مدرسہ بنا لیا کرو. کیا کر لیا کرو بولو؟ اب مدرسے میں کودا نہیں جاتا، مدرسے میں کوئی کام غلط نہیں ہوتا. اب پڑھائی شروع ہوتی ہے. ذرا توجہ رکھو، آقا فرماتے لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر. اس حدیث کو دیکھنا، ترجمہ کروں گا بالکل آسان لفظوں میں، علماء کے لیے نہیں، آپ کے لیے، سب مجھ سے زیادہ جان کر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے نا؟ آقا نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں. اب چھانٹنا اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں جھانک جھانک کے دیکھنا، چاہے وہ کمیٹی والو یا تم ہو. آقا نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو جلسہ کرے ان کا جلسہ قبول نہیں، جو نعت پڑھے ان کی نعت بھی قبول نہیں، تقریر کرے تقریر بھی قبول نہیں. اور آگے بڑھو، اگر جو وہ نماز پڑھے ان کی نماز بھی قبول نہیں، روزے رکھے روزے بھی قبول نہیں، زکوٰۃ اور حج بھی قبول نہیں. لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا. ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. کتنی طرح کے لوگ ہیں بولو؟ اب چھانٹی اپنے آپ میں. میں حدیث پڑھوں گا، بتاؤں گا، مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کارنامے کیا ہیں، میری تقریر تھوڑی اصلاحی ہوتی ہے. توجہ رکھنا. کتنی طرح کے لوگ ہیں بولو؟ اب ان تینوں کو کھولوں گا، ان میں سے ایک پر تھوڑا بولوں گا، بتاؤں گا تینوں کو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں اور بڑا فخر کر رہے ہیں لیکن سب کچھ بیکار. ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کرو، شریعت مصطفیٰ کا آئینہ. او لوگوں سنو، نبی فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے.
नफल और फर्ज में सारी चीजें आ गई। कोई ये कहे जलसे का नाम कहां से है? समझ में आ रही बात? उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 खोलूं, सुनना चाह रहा? कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा गुनहगार है, किसने ऐसा गुनाह किया, किसने ऐसा काम किया? अल्लाह, अगर कोई शराब पी ले, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर किसी ने शराब पी ली, समझ में आ गई, ये फेल हराम है, बहुत बड़ा गुनाहगार गुनाहगार गुनाहगार। लेकिन सुनो, अगर शराब उसके नशे से बाहर आ गया, कपड़े पाक साफ हैं, शराई पूरे नमाज के पाए जा रहे हैं, होश हवास में अब जाकर के मस्जिद में वक्त हुआ नमाज का, नमाज पढ़े तो शरअन उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। लेकिन कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा गुनहगार, इतने लोगों में कम से कम 10% तो निकलेंगे, 10% तो जरूर होंगे। कौन है वो जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं? सुनो, नंबर 1, अला कुल वालिदै, नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप अगर जिससे नाराज है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को सताता है, अगर माँ बाप का नाफरमान है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। मैसेज और हर चीज की हद होती है, ये भी बता दूं क्योंकि मुफ्तियान किराम बैठे हैं। तवज्जो, अगर किसी के माँ बाप को ये एकदम फैसला कर ले कि यार हमने माँ बाप का कहना नहीं माना, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, तो हमारी सारी इबादतें रुकी हुई हैं, इसकी भी हद है। एक है इताअत। अगर किसी के माँ बाप शरीयत मुस्तफा के खिलाफ काम कराते हो, मसलन ये कहें बेटा तुम्हारी शादी, अपनी शादी में बैंड बाजे लाओ, डीजे, ढोल, ताशे, गाजे बाजे, तमाम शयातीनी जो खुराफात है, इन सब को करो। इस वक्त अगर उसने अपने बाप का कहना नहीं माना तो ये नाफरमान नहीं होगा। समझ में आ रही है? ये नाफरमान नहीं होगा शरीयत मुस्तफा के दायरे में। अब नबी फरमाते अला कुल वालिदै, वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है। मैं आ जाऊं तो मुझे नोट दे रहा है, कोई और हजरत आ जाए तो उन्हें भी नोट दे रहा है, अगर कोई शायर साहब आ जाए उन्हें भी नोट दे रहा है। अच्छी बात है, नोट दो, देना और लेना दोनों सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रहना चाहिए। मैं यहीं पे ये बताना चाहता हूँ, ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर तुम्हारी माँ नाराज है, तुम्हारा बाप नाराज है, अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारा ये लेना और देना दोनों बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। उलमा यहाँ पर बैठे जलवागर बड़ी जिम्मेदारी से बात कह के जरा तलवार की धार पे चल रहा। सुनो, अगर किसी के माँ बाप नाराज और यहां खड़े हो, तवज्जो रखना, अगर किसी के माँ बाप यहां खड़े हो और मुझ जैसे हजारों मौलाना इधर एक तरफ लाइन में खड़े हो, तवज्जो रखना, और तुम अपने माँ बाप के नाफरमान हो, माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, माँ बाप नाराज हैं, अब तुम इनसे दुआएं कराओ, हालांकि इनकी दुआएं मकबूलियत के दरवाजे पर पहुंचती है, मगर तुम्हारे हक में किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए जब तक माँ बाप राजी न हो जाए, किसी की दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं हो सकती। समझ में आई बात?
میں کو تھوڑا بھیا حساب سے کرو اپنے حساب سے. لیکن آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دوسری آیت سنیں. ایک آیت اور یہ بھی اس میں بھی میسج آئے گا. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کس سے بچاؤ بولو؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. مگر اب ذرا دیکھو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو. ایک مرتبہ تم شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھو تب آپ کو پتا چلے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. کون اپنی اولاد پر توجہ دیتا ہے؟ کم از کم یہاں پر کئی سو باپ ایسے ہیں, کئی سو مائیں یہاں پر موجود ہیں. اب یہ کئی سو باپ اپنے گریبان میں یہ جھانکے, ان کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں, ان کے گھر میں بیٹے بھی ہیں, مگر اپنے کارنامے دیکھے, اپنا چال و چلن دیکھے, اپنا طور طریقہ دیکھے, پھر دوش دیتے ہیں زمانے کو کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے, ماحول بگڑ گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کم سے کم 50 لوگ نہیں کئی 100 لوگ ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پر موبائل ملے گا, جن کی کواری بیٹیوں پر موبائل ملے گا. اسی باپ سے ذرا پوچھو, او باپ تو بتا ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا ہے, ارے موبائل کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری بیٹی کس سے بات کرے گی؟ کبھی تم نے سوچا ہے ہماری بیٹی کہاں بات کرے گی؟ کبھی تم نے سوچا ہے ہماری بیٹی کیا دیکھے گی؟ کبھی تم نے سوچا ہے جو 10-10 15-15 ہزار کے بڑے بڑے موبائل ہم نے اپنی بیٹیوں کو دے دیے ہیں, آج اس موبائل نے ہمارے سماج میں آگ لگا دی ہے, آگ. یہی وجہ ہے ہماری بیٹیوں کے سر ننگے ہو چکے ہیں, یہی وجہ ہے ہماری بیٹی کے چال و چلن اگر چل رہی ہے تو اس کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, اس کے پہننے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, اس کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, اس کے اوڑھنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے. باپ نمازی ہے, ماں بھی نمازی ہے, باپ حاجی ہے, مگر گھر کا ماحول فلموں جیسا ہے. ارے مسلمان سن, ہماری بیٹی اس لیے نہیں ہوتی, ہماری بیٹی ایسی ہوتی اگر کھاتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا, سوتی ہماری بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا, چلتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا, زندگی ہماری بیٹی گزارتی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا. یہی بیٹی اب باپ کے گھر میں ہوتی تو رحمتیں برستی, شوہر کے گھر میں جاتی تو نعمت بن جاتی, اور جب ماں ہوتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور شاہد ملت. لیکن آج کہاں 50 باپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہاری بیٹیوں پہ موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یہ بات کہاں کرے گی؟ ارے ذرا کم سے کم 3 روٹی کھاتے ہو, 1.5 روٹی کی عقل رکھو. اللہ کے بندو ذرا سوچو سوچو. ارے تم جانتے ہو یہ موبائل پہ کس کس سے چیٹنگ کر رہی ہے؟ تمہیں پتا ہے رات کے 10-10 12-12 بجے تک ارے کس سے باتیں ہو رہی ہے؟ آج غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے موبائل کے ذریعے ٹچ ہے, آج مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے موبائل کے ذریعے ٹچ ہے. اپنے گھر میں غور کرو. میں تمہاری بیٹیوں کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہاری بیٹیوں کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں, اللہ میری توبہ. لیکن سنو, تمہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. او باپ, تیری ذمہ داری ہے, تیری ذمہ داری ہے, تیری ذمہ داری ہے. اپنی بیٹی کے چال و چلن کو دیکھ, اپنی بیٹی کے کھان پان کو دیکھ, اپنی بیٹی کو پہننے اوڑھنے کو دیکھ. آج یہ جو موبائل دے دیا ہے, ارے کس سے بات کرنے کو دیا ہے, کس سے بات کرنے کو دیا ہے؟ اگر یہی بیٹی قرآن پڑھتی ہوتی, یہی بیٹی حدیثیں پڑھتی ہوتی, یہی بیٹی سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھتی ہوتی تو کتنی بیٹیاں ایسی تھی جو ان فلم بنانے والی عورتوں کے کپڑوں کو نہیں اپناتی, سیدہ فاطمہ کے چال و چلن کو اپناتی. ارے عورت کا مقام وہ عورت ہے جس نے
نے ولیوں کو جنم دیا ہے، جس نے غوث کو جنم دیا ہے، جس نے غریب نواز کو جنم دیا ہے، مگر کان کھول کے سن لو، وہ عورت بے پردہ رہنے والی عورت نہیں تھی، وہ عورت فلموں جیسے چالو چلن والی عورت نہیں تھی، وہ عورت غیر مردوں سے موبائل پر یا ویسے ہی بات کرنے والی نہیں تھی، ارے وہ عورت ایسی نہیں تھی کہ محلے میں کتے بھونکاتی پھرتی ہو، اپنے گریبان میں جھانکو، نبی کی حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء، نبی فرماتے ہیں عرس زائد ملت سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ، مفتی عبد المنان کلیمی اور فخر نیپال ان کی موجودگی میں یہ پیغام لے کر کے جاؤ، نبی فرماتے ہیں تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو وہی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، دوسرا دیوس ہے، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، ارے دیوس کون ہے؟ دیوس سنو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن پہن کر کے باہر نکل پڑی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، اسلام کو داغ داغ کر رہی ہو، ارے دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں شریعت کے خلاف قدم اٹھا رہی ہو، اور اس کی بیٹیوں کا پہناوا شریعت کے خلاف ہو، اس کے چالو چلن سے، اس کے پہناوے سے، اس کے رہن سہن سے یہ ماں باپ اگر خوش ہے تو یہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے، اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، یہ کسی ایسے ویسے مولانا نے نہیں کہا ہے، نبیوں کے امام نے کہا ہے، ورنہ اپنی خبر لو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے کلچر کو سنبھالو، اپنے ماحول کو سنبھالو، اب میدان میں آ کر کے اگر تم زبان سے نعرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، اپنے کردار سے اگر نعرہ لگاؤ گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ، بلند آواز سے نعرے کا جواب دو۔ زاہد ملت علیہ الرحمہ ان کی ایک ذات تھی، آج کیسے کیسے جید علماء یہاں پر موجود ہے جو پچاسوں عالموں کے استاد، تمہیں کیا پتہ دین کیسے پھیلا، تمہیں کیا پتہ اسلام کیسے پھیلا، تمہیں تو بس اتنا ہی پتہ کھڑے ہو کے ناچ لیے کود لیے، بس پیارو بڑی قربانیاں دینی پڑی، بڑی مشکلوں کے راستے سے گزرنا پڑا، بڑے حالات سے دو چار ہونا پڑا ہے، تمہیں کیا پتا، تم تو یہ سمجھ رہے ہو ایسے ہی ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے نوجوان ایسے ہیں اللہ جلسے میں آ کر کے تو بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں مگر ان کے شب و روز لفنگی گیری میں گزر رہے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو موبائل کے ذریعے تم ان کے بالوں پہ اگر نظر مارو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، ان کے کپڑوں پہ نظر مارو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ ذرا سوچو تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ہاتھ میں وہ چوڑی اور کڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ چین پہنے ہوئے ہیں، گلے میں چین پہنے ہوئے ہیں، ناک میں نتھنیاں ہے، کانوں میں کنڈل بھی ہے، اور اب تو کچھ نوجوان بالوں میں کنگا بھی لگانے لگے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ زیور مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے اور زیور نہیں ہے، ارے لڑکیوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے زیور ہے۔ لیکن سنو، اب جو مرد اگر زیور پہنے وہ لڑکی تو نہیں بن سکتا، وہ چھکا ضرور بن جائے گا، وہ چھکا ضرور ہو سکتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا چہروں کی خوبصورتی ختم ہو گئی، چہروں کی رونقیں اڑ گئی ہیں، چہروں کا جو اچھاپن تھا وہ چلا گیا ہے، بالوں کے ڈھنگ الگ ہیں۔ بس مجمع میں آیا، کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کسی شاعر یا کسی مولانا نے تعریف کر دی کہ یہ تو قلندر ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اور یہ تو جنتی آدمی ہے۔ جنتی
بدی آدمی ہے، قلندر ہے، یہ تو نیک آدمی ہے. آج ہمیں شرم آتی ہے. اللہ اللہ ذرا سننے کی بات ہے. وہ ماں باپ جو دیوس ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے، اور دوسرے ورجلۃ النساء، وہ نوجوان، وہ مرد جو عورتوں کی بضاقطہ بنائے ہوئے ہے، جو عورتوں کی بضاقطہ بنائے ہوئے ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے. آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر ایک مرتبہ پیارے شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو. اللہ اللہ آج ہمیں اگر یہ ہار ڈال دے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہمیں کوئی 10 کا نوٹ دے دے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آج اگر ہمیں کوئی امامہ شریف دے دے شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے رب کو دیکھو، پروردگار کو دیکھو، اس نے تمہیں ہاتھ عطا فرمائے، اس نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی، اس نے تمہیں پاؤں عطا فرمائے، اس نے تمہیں زبان عطا فرمائی، اس نے تمہیں پورا وجود عطا فرمایا. تم نے کبھی اس کا شکریہ ادا کیا؟ بولو کبھی شکریہ ادا کیا؟ ارے میرے رب نے تمہیں وہ سانسیں عطا فرمائی ہے. ایک سانس اندر جاتی ہے پھر وہ باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے باہر آتی ہے. ایک منٹ میں کتنی مرتبہ تم سانسیں لے رہے ہو، یہ کسی کے باپ نے نہیں دی ہے، پروردگار نے دی ہے. بولو کتنا شکریہ ادا کر رہے ہو. اتنا بڑا ناشکر انسان فجر میں خدا کو بھولا پڑا ہے، ظہر میں نہیں جاتا، عصر مغرب عشاء میں نہیں جاتا. ارے شکریہ ادا کرنا ہے تو کان کھول کے سن لے. 5 وقت رب کے گھر میں چلا جا، 5 وقت مسجد میں جا، فجر کی نماز پڑھ، نماز کے بعد ہاتھ اوپر کو اٹھا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کر لے. ظہر کی نماز پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کر، عصر مغرب کی نماز پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کر، عشاء کی نماز پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کر. ارے جب تو شکریہ ادا کرے گا میرا مولا بھی راضی ہوگا، رسول پاک بھی راضی ہوں گے، تیری دنیا بھی کامیاب اور تیری آخرت بھی کامیاب. زندہ باد. مگر کہاں دعویٰ کرنا بہت آسان ہے. ابھی کوئی کہہ دے کہ کون کون نبی کا غلام، اور بڑا آسانی سے بڑا آسان کر دیا. کوئی کہہ دے کون کون نبی کا غلام ہے تو 10-20 کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی ان کا پتہ نہیں کہ پاک ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ان کا پتہ نہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، یہ بھی پتہ نہیں غسل کرنے کا ڈھنگ ہے کہ نہیں، یہ بھی پتہ نہیں وضو بنانے کا ڈھنگ ہے کہ نہیں. اتنے لوگ کم سے کم 50 یا 100 ایسے ہوں گے جن کی 40-50 سال عمر گزر گئی ہے، مگر ابھی انہیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، انہیں غسل کے فرائض تک معلوم نہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے غسل کیسے کیا جاتا ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ پاک کیسے ہوتے ہیں. پیارو کون سا دن آئے گا پتہ نہیں، ہم شام کو سوئیں، صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے. آج سماج میں آگ لگی پڑی ہے. آج لوگ کہتے ہیں وہاں پہ یہ بربادی ہے، وہاں پہ یہ بربادی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جب ہماری بیٹیوں پہ اگر موبائل ہوگا ہی نہیں تو بولو کون بیٹیوں کو بات کرے گا، کون موبائل پہ بات کرے گا؟ تمہیں موبائل دینے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی وجہ ہے. اللہ اللہ پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے، پہلے کے لوگ کتنے پیارے تھے، پہلے کے لوگ کتنا ادب رکھتے تھے، پہلے کے لوگ ان کی نیتیں کتنی اچھی تھی، ان کی نیتیں کتنی پیاری تھی. اگر کسی کی بہن بیٹی گزرتی تھی تو ان کی نظریں جھک جایا کرتی تھی، ان کی نظریں جھکا کر کے یہ چلا کرتے تھے. بعض تو اپنا رومال ڈال لیا کرتے تھے، بعض تو اپنا چہرہ خود ڈھک لیا کرتے تھے. آج یہی نوجوان ہے ادھر جا کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے، ادھر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں جدھر سے لڑکیوں کا گزر ہوتا ہے، ادھر جا کر کے اس کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوتا ہے. وہ بہن بیٹیوں کو تکنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں پیارے ہیں. آج اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے
कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। अल्लाह अल्लाह हमें संभलना होगा, हमें अपने आप को सुधारना होगा। अगर नबी का गुलाम बनना है तो नारों के जरिए नहीं, तुम्हें किरदार के जरिए बनना होगा, तुम्हें इल्म के जरिए बनना होगा, तुम्हें कैरेक्टर के जरिए बनना होगा। गुलाम नबी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुलाम नबी जो होगा, सुनो वो क्या होगा, अगर वो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसके सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, उसकी हार हार धड़कन बोलेगी नबी नबी। खुदा की कसम वो जिधर से गुजरेगा, चाहे बिल्डिंग बनाए या ना बनाए, चाहे मकान बने या ना बने, वो मकबूल बंदा होगा, वो मकबूल बंदा होगा। जिधर से गुजरेगा हरियाली हरियाली हो जाएगी। और वो ऐलान करे या ना करे, मगर फरिश्ते जरूर कहेंगे ये जा रहा है गुलाम नबी, ये जा रहा है गुलाम नबी, ये जा रहा है गुलाम नबी। अगर ऐसे बनोगे तो यहाँ पर भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर जाहिद मिल्लत, ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, गौसिया मुस्लिम युवा कमेटी, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर। ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी कभी नहीं भर सकती, कभी नहीं भर सकती। अल्लाह जितना कमाता है आदमी उतना ही और आगे बढ़ता, और आगे बढ़ता, और आगे बढ़ता, लालच बढ़ता चला जाता। प्यारे, दीन के रास्ते को हरगिज न छोड़ना, दीन के रास्ते को कभी मत छोड़ना। एक चीज इतनी बुरी हमारे अंदर समा गई है इस समाज में, सुनो, एक चीज इतनी बुरी समा गई है। अल्लाह, तबाही के ढाए पे जाकर के हम खड़े हो गए, पता नहीं कब गिर जाए उसके साथ में हम भी गिर जाए। इतने लोग, सुनो, तुमने कभी ऐसा मर्द देखा, ऐसा इंसान देखा, मर्द हो या औरत, ऐसा इंसान देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कभी देखा तुमने? बोलो, कम से कम 40% आप लोगों में ऐसे हैं। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? प्यारे, जरा देखो तो हम हैं कहाँ, जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो। कौन है ऐसा? ये गिरेबान में झांकना और तौबा करके उठना फखरे नेपाल यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। और जाहिद मिल्लत के फयूज़ व बरक़ात से हम सबको खूब माला माल फरमाए। आमीन आमीन। यहाँ से ये पैगाम जो उठा उठा के मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, कौन है ऐसा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता हो? अब जरा झांकना, 40% लोग। और अगर तुम ज्यादा भी फैसला कर सकते हो कि ज्यादा भी हो सकते हैं, वो कौन है? कुरान की आयत पढ़ता हूं, तुम्हारे घर में भी कुरान है, उलमा के सीनों में भी कुरान है। कुरान की आयत सुनो और अपने आप को देखना, और आज के बाद तौबा करके जाना, तवज्जो से सुनना, तौबा करके जाना। अब हम बहुत कूद लिए हैं, हम बहुत खेल लिए हैं, आज दुनिया हम पे कूद रही है, आज दुनिया हम पे खेल रही है। जब हम नबी का दामन पकड़े हुए थे, हम थोड़े थे, लेकिन मैदान में आते थे, दुनिया हमसे घबराया करती थी, इसलिए पक्के सच्चे नबी के गुलाम थे। वो कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, मफहूमन उसका तर्जमा करूंगा। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ اللہ سنو، آج جو ہم ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ بولو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ سوچتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر کسی دوسرے نے یہ کہہ دیا ارے کیوں اس کی پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ایسا ہے نہیں۔ تو سنو، اگر میرے اندر وہ عیب ہے اور وہ اس عیب کو میری پیٹ پیچھے بیان کر رہا ہے، اسی کا نام غیبت ہے، اور میرے اندر وہ غلطی نہیں ہے، پھر میری پیٹ پیچھے بیان کر رہا ہے، وہ غیبت نہیں بلکہ وہ تہمت ہے، وہ تہمت ہے۔ اب غیبت کرنے والوں سنو، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے میری برائی کرنے والوں سنو، کسی کو مدعا بنا لیتے ہو اور برائی کرنے لگتے ہو، کان کھول کے سنو، قرآن میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا کوئی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ مطلب یہ ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ زبان کھولے گا کوئی آج کے بعد؟ بولو، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کی چغلی کرے گا؟ قرآن پوچھو ان علماء سے، اپنے گھر میں جا کے دیکھ لینا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ مفہوم اس کا بتا رہا ہوں، اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی برائی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بولو کیا کوئی پسند کرے گا؟ پیارے توبہ کر کے اٹھنا، عرس زاہد ملت میں یوں سمجھ لو یہ ایک رات کا مدرسہ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے اندر ایسی ہیں جو ہمارے اعمال کو بھی برباد کیے ہوئے ہے، اور ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو، دونوں کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے بہت سارے ہم محنت کر رہے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، مگر تم نے کبھی سوچا میں قرآن کی آیت پڑھوں گا؟ تم نے کبھی سوچا 100 مرتبہ اگر آدمی بولتا ہے تو 50 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے، 50 مرتبہ کم سے کم جھوٹ بولا کرتا ہے؟ بولو نہیں بولتا ہے۔ اور یہ موبائل تو اس نے تو بڑے بڑے مولانا کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے، اللہ معاف فرمائے، بول دیتے ہیں، چاہے مقرر صاحب و شاعر صاحب، اللہ پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، بعد میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پوچھا کہاں ہے تو ہے کہیں تو بتا رہا کہیں، اگر ہے مظفر پور تو بتا رہا سیتا مڑھی، یا ہے سیتا مڑھی تو بتا رہا مظفر پور۔ کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہو جھوٹ بول کر کے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ارے ماں کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے، اگر چھوٹا بچہ گود میں ہے اور ماں چھپا رہی ہے، بچہ نہیں چھپتا ہے، بچہ رونے لگا ہے تو ماں اب قرآن پڑھ کے لوریے نہیں دے رہی ہے، ماں کو بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا چپ جا، دیکھ بندر آ گیا، چپ جا، دیکھ سامنے بلی کھڑی ہے، دیکھ وہ کتا ہے، دیکھ وہ الو ہے، ارے چپ جا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہاں بندر ہے، وہاں کتا ہے، وہاں بلی ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب بولو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو؟ ان سے زائد ملت میں یہ قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر جس بندے پر صبح سے شام تک 50 مرتبہ اللہ کی لعنت پڑ جائے، اللہ کی لعنت پڑ جائے، اس کے گلے میں اللہ کی لعنت کا توق پڑ جائے،
بولو وہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے پاؤں کی حفاظت کرو۔ ایک چیز اور ایسی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بولو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ہاں کیونکہ انہی کے سلسلے میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے، ان کا عرس تو دوسرے موقع پہ آئے گا، 20 مارچ کو الحمدللہ۔ سمجھے کہیں کوئی یہ سمجھ لیں کہ شاید آج، ویسے سارے بزرگوں کا عرس ہی ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی، لیکن اصل تاریخ ان کی 20 مارچ کو ہے، ہاں 20 مارچ کو۔ لیکن سنو بات وہیں پر پہنچو، آج ہم نے اچھا یہ بتاؤ، میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا میں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ الحمدللہ بولو، الحمدللہ، عمل کرو گے بولو الحمدللہ بولو۔ میں کہاں ایک طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء، مگر میرے لیے شرف ہے، میرے لیے یہ یوں سمجھ لی ان کی طرف سے انعام ہے کہ میں ان کے سامنے بول رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اچھا فرمائے، بولو آمین۔ اب سنو، ایک ہے حسد، یہ تو کھا لیا ہے، اس نے تو کھا لیا، اتنا جلن، حسد، کینہ، بغاوت، پتہ ہی نہیں چلتا کون دوست ہے کون دشمن۔ آستین میں پلنے والا دوست دشمن ہو سکتا ہے۔ پہلے دوست دوستی کرتے تھے، اللہ اس کی بہن کو سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا، اور سگی بہن اس کے دوست کی بہن سگا بھائی سمجھتا، اور آج یا تو دوستی کرے گا بہن بیٹی کے چکر میں، بیوی کے چکر میں، یا مال کے چکر میں، یا کہیں نہ کہیں دھوکہ دینے کے چکر میں۔ اگر کسی کا کاروبار اچھا چلے، بس اسے بخار چڑھنے لگا، اسے بخار چڑھنے لگا۔ معلوم ہے نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مگر کہاں غور کرتے، کہاں اپنے اوپر توجہ دیتے۔ آج ساری غلطیاں سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو۔ ہماری زبان، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری آنکھیں کتنا غلط دیکھ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ کتنے دوسرے کی ہمدردی کے لیے اٹھ رہے ہیں، ہمارے پاؤں کتنے شریعت مصطفیٰ کی طرف چل رہے ہیں، مگر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ دیکھو ہم کتنے پانی میں ہیں پیارے۔ مگر حرام ملے، حلال ملے، دولت اکٹھی ہو جائے، روپیہ اکٹھا ہو جائے، بھلے بھال چولہے میں جائے کوئی، اور اب تو کھوپڑی اتنی خراب، اب تو حالات اتنے برے ہیں۔ سنت رسول، نکاح جانتے ہو کیا ہے؟ سنت رسول، سنت رسول کرنے کے لیے جا رہا ہے، مگر باز اتنا ظلم پر اتر آیا ہے، بالکل بھکاری بن چکا ہے۔ آج 50 لڑکیاں اپنا کلیجہ تھامے بیٹھی ہیں کہ فلاں مالدار کی بیٹی کا رشتہ پہلے ہو گیا کیونکہ اس کے باپ کے پاس جہیز زیادہ ہے، اور لڑکے والے آج بھک منگے ہو گئے ہیں، بھک منگے پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ نے مال و دولت دی ہے، مگر پھر بھی 3-4 بیگھے اگر زمین ہے یا تھوڑا سا کاروبار ہے تو کوئی 4 پہیوں کی مانگتا ہے، کوئی بلٹ مانگتا ہے، کوئی 2 پہیوں کی مانگتا ہے، کوئی 1 لاکھ روپیہ جہیز منگنی میں مانگتا ہے، پہلے بات کرنے میں مانگتا ہے۔ نہ کوئی لڑکی دیکھتا ہے، نہ کوئی لڑکا دیکھتا ہے، نہ کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے، نہ رنگ و روپ دیکھتا ہے، نہ دین دیکھتا ہے، نہ پردہ دیکھتا ہے۔
دیکھتا ہے ارے قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے. اس کی کئی تشریح ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ قرآن نے جو اس آیت میں لباس کہا ہے یہ کیوں کہا ہے؟ جوڑا کیوں نہیں کہا؟ عورتوں کو بیوی کیوں نہیں کہا؟ مردوں کو شوہر کیوں نہیں کہا؟ لباس کا کام ہے جسم کو ڈھک لینا. ایسی لڑکی تلاش ہو جو عیبوں کو ڈھک لے. ادھر لڑکا ایسا ہو جو لڑکی کے عیبوں کو ڈھک لے. دوسری بات بتانے میں جا رہا ہوں، ذہن کے قریب کرنا ہے. قرآن نے جو کہا ہے لباس ہے. تم اپنے لڑکے کے لیے اگر لڑکی ڈھونڈو تو کیسی لڑکی ہو، اور لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈو تو کیسا لڑکا ہو جو لباس ہو. لباس مطلب یہ ہے اگر تم مارکیٹ میں اپنا لباس دیکھنے جاؤ تمہیں پسند آ جائے، اب تم اسے اتارو، کھول کر کے اگر دیکھو اس میں اگر کوئی کٹ ملے، اس میں کوئی داغ دھبا ملے، کسی طریقے سے فائل ملے، بولو اسے اپناؤ گے؟ نہیں اپناؤ گے. اسی لیے قرآن نے کہا ہے اگر لڑکی کو دیکھو تو پہلے دیکھ لینا کہ اس میں کوئی کٹ نہ ہو، کوئی فائل نہ ہو. ارے کٹ کا مطلب کیا ہے؟ کپڑا تو ہم نے پھیلا کر کے دیکھ لیا تو ہمیں پتا چل گیا، لیکن لڑکی میں کٹ کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی میں کٹ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی لڑکی بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے تو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. اگر کوئی لڑکی موبائل چلاتی ہے، غیر لڑکوں سے بات کرتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. اگر کوئی لڑکی بے پردہ گھومتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. اگر کوئی لڑکی فیشنیلے کپڑے پہنتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. کوئی لڑکی بیوٹی پارلر پہ جا کر کے بھویں بنواتی ہے، اسلامی اعتبار سے کٹ ہے. ایسی لڑکی نہ لاؤ، ایسی لڑکی لاؤ جو نماز پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو. ایسی لڑکی لاؤ جو پردے سے رہنے والی ہو. ایسی لڑکی لاؤ جو شرم و حیا غیرت والی ہو. ایسی لڑکی لاؤ جو فاطمہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ ہو. جہیز لائے یا نہ لائے، موٹر سائیکل لائے یا نہ لائے، کار لائے یا نہ لائے، مگر جب آئے تو فاطمہ کی زندگی لے کر آئے، فاطمہ کا چال و چلن لے کر کے آئے، فاطمہ کا طور طریقہ لے کر کے آئے. ایسی لڑکی آئے گی چاہے ہو نہ ہو تمہارے گھر میں رحمتوں کی بارش شروع. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور زاہد ملت، فیضان حضور فخر نیپال، تاجدار ختم نبوت کانفرنس حضور سید مفید سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم. ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں اجازت ہو تو لگا دوں؟ اجازت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رات کو گھوم رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی مسافر تو پریشان نہیں ہے، کوئی حاجت مند تو نہیں. رات کا آخری حصہ، ایک گھر سے آواز آ گئی، توجہ رکھو، جو جہیز کے لالچی ہیں وہ سنو. آج 5-5 لاکھ روپے شادیوں میں اٹھ رہے ہیں. 5 لاکھ، جس کی اگر 3 بیٹیاں ہیں 15 لاکھ. پوری زندگی کماتے کماتے، پوری زندگی کماتے کماتے تھک جائے گا، اکٹھے نہیں کر پائے گا. یہاں 20 لاکھ، نیپال میں 20 لاکھ، 40 لاکھ. اللہ کے بندو تھوڑی شرم کرو، تم نبی کے غلام ہو. جاؤ، میں آج ان بزرگوں کی موجودگی میں یہ سید زادہ بڑی بات بول کے جا رہا ہے اپنے نانا کا واسطہ دے کر کے. اگر تم نے جہیز پر نہیں، اگر اپنے گھر کو کسی غریب بیٹی اپنے گھر کے لیے دلہن بناؤ گے تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں جہیز سے زیادہ برکتیں. بے شک حق ہے. آج سے عہد کر لینا نوجوان. حضرت عمر کو دیکھو، رات کا آخری حصہ ہے، گھوم رہے ہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے. ایک عورت کی آواز آئی،
ایک عورت کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہا بیٹی او میرے لال تو نے بکریاں دولی. آپریٹر سے گزارش ہے کہ آپ لائٹ کو دیکھ لیں. ہاں لائٹ کٹ گئی ہے, لائٹ جنریٹر سسٹم چالو کر دیں. وہ اس پر پورا توجہ رکھیں. اگر جنریٹر میں تیل ختم ہو گیا وہ ڈال دیں, یا کسی بھائی کے آنے جانے سے پاؤں سے اگر کیبل تار کھنچ گیا ہو اس پہ غور و خوض کرنے. توجہ رکھو. حضرت عمر رات کے آخری حصے میں گھوم رہے تھے. اللہ آواز آئی. کہا بیٹی. کہا جی ماں. کہا بیٹی تو نے بکریاں دولی, بکریوں کا دودھ نکال لیا؟ کہا ماں نکال لیا. کہا بیٹی دن نکلنے سے پہلے پہلے جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دے. کہا میں کیوں؟ کہا بیٹی تیرے باپ بھی نہیں ہے, مجھے تیری شادی کرنی ہے, تیری شادی کا خرچہ خرچ. کہا ماں. حضرت عمر نے کہا دودھ میں پانی ملا کر کے بیچنا جائز نہیں, کیونکہ پیسے پانی کے نہیں دودھ کے لیے جا رہا, بیچنا جائز نہیں. وہ کہنے لگی بیٹی سن میرے ہاتھ دیکھ, اور دولت نہیں اور کچھ بھی نہیں, تیری شادی کیسے ہوگی؟ کون ہے جو تیرا ہاتھ مانگنے آئے گا؟ ارے ملا دے تاکہ میں تیری شادی کر دوں. کہا حضرت عمر نے منع کیا ہے. جب کام منع کیا ہے وہ کہنے لگی او پگلی لڑکی, اور میری بیٹی سن, عمر کوئی سن تھوڑی رہے ہیں, عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہے ہیں, عمر کوئی جان تھوڑی رہے ہیں, مگر اس لڑکی کا ایمان دیکھو. او میری بہنوں بھائیوں ایسا ایمان مضبوط کرو. وہ لڑکی نے کہا او ماں عمر نہیں جان رہے ہیں مگر میرا پروردگار تو جان رہا ہے, میرا پروردگار کو معلوم ہے, میرے پروردگار کو سب روشن ہے, وہ جان رہا ہے. ارے وہ جان رہا ہے. جب اتنا کہا میں تیری شادی کیسے کروں گی؟ بول تیرا ہاتھ کون مانگے گا؟ بول تجھ سے کون شادی کرے گا؟ تو لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگی ماں میں حرام کے پیسوں سے ناجائز دولت سے شادی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں, میں نکاح نہ کروں, میں شادی نہ کروں. ماں مجھے معاف کر دو لیکن میں دودھ میں پانی نہیں. زندہ باد. حضرت عمر دل کو لگ گئی, پہنچے نماز پڑھی, بیوی بچوں کو اکٹھا کیا. بہو کیسی تلاشی اب دیکھو. تینوں بچوں سے کہا سنو میں نے ایسے ایسے اس لڑکی میں نیکی پائی ہے, جبکہ کوئی دوسرا بھی تیسرا بھی نہیں تھا. بولو کون شادی کرنا چاہتا؟ ایک بیٹا تیار ہو گیا. کیسی لڑکی ڈھونڈتے تھے, کیسی بہو ڈھونڈتے تھے, اور آج بلٹ چاہیے, بلٹ, اسکارپیو چاہیے, اور 4 پہیوں کی جو گاڑی ہے وہ چاہیے. ادھر کا تو مجھے پتہ نہیں, ہمارے علاقے میں تو رشتہ جیسے ہی بات چیت ہوئی ویسے ہی ماں کو اتنی بڑی جھمکی ہے سونے کی, کان کے کنڈل, تو ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ارے اس غریب سے پوچھو پیارے جس کی 3 بیٹیاں ہوں, جس کی 4 بیٹیاں ہوں, وہ کلیجہ مسوں سے بیٹھی ہوں گی, وہ کہتی ہوں گی مولا ہمیں غریب کے گھر میں پیدا کر دیا, دیکھنے میں ہم فلاں مالدار کی لڑکی سے اچھے ہیں مگر رشتہ اس کا پہلے ہے. اور نوجوانوں اگر تم نے اپنے ماں باپ سے یہ کہہ دیا اور تم تیار ہو گئے, یہ مشن اگر تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے لے کر کے اٹھے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ یہ عہد کر لے انشاءاللہ آج سے اگر میں اپنے گھر میں دلہن لاؤں گا تو کسی غریب کی بیٹی کو لاؤں گا, بغیر جہیز سے لاؤں گا, سنت رسول ادا کروں گا, تو طریقہ بھی انشاءاللہ وہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ یونس قادری صاحب پاکستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
اچھا اچھا ٹھیک، توجہ رکھیے، ماشاء اللہ صحیح بتا رہا ہوں، یہ فخر نیپال صاحب اور جید علماء، انہوں نے بہت شاندار عالی شان نیپال سے نہیں، انڈیا سے نہیں، پاکستان سے خطیب بلایا. آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ مت سمجھنا، میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو ممبر شریف پہ بیٹھے ہیں نا، جن کے کپڑے سادہ ہوں گے، جن کی ٹوپی بھی ایسے ہی ہوگی، بہت زیادہ ہوں گے، مگر ان کے اندر نا میٹر بہت ہوگا. آپ کو معلوم نہیں ہے، بہت جید عالم حضرت اسٹیج پہ بیٹھے، جو کچھ نو عمر علماء میں سے جو سر فہرست ہے، جیسے مبارک پور الشفیہ سے کچھ فارغ، اس فقیر نے بھی 1 سال دال وہیں کی کھائی تھی، حافظ ملت علیہ رحمہ کے آگے. پھر اس کے بعد ثقافت چلا گیا تھا تخصص تلاوت کے لیے. بہرحال توجہ رکھیں، ہمارے خصوصی مہمان، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. بولو نوجوانوں، اگر شادی کرو گے تو دیندار لڑکی سے، بولو انشاءاللہ. جہیز نہیں دیکھو گے، جہیز نہیں دیکھو گے، جہیز پہ نہیں مرو گے، بولو انشاءاللہ. اللہ الصمد. اب آ گئے ہیں، ایک بات اور بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ وہ شخص کتنا برا ہوگا، وہ شخص کس نظروں سے دیکھا جا سکتا ہوگا. کون؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں، مگر بولوں گا پھر بھی سمجھ لینا. جو بیٹا اپنی ماں پر غلط نظر رکھے. کون بیٹا ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ جیسے زنا کرے ایسا کام؟ کتنا غلط. توجہ ہے نا؟ جو ایک بڑی تیزی سے چل رہا وہ ہے سود. کیا چل رہا بولو؟ سود، بیاج. لوگ اس کو کاروبار سمجھنے لگے ہیں، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں ہم روپیے سے روپیہ کما رہے ہیں، پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں. ہم گھر میں بیٹھے ہیں، موبائلوں کے ذریعے 10,000 اسے دے دیے، 2 لاکھ اسے دے دیے، 2 مہینے بعد 1.5 لاکھ لے لیے، 15,000 لے لیے. سود کھانے والوں، سود پہ لینے دینے والوں، بیاج پہ لینے دینے والوں، علماء کی موجودگی میں یہ پیغام لے کے جانا اور توبہ کر کے جانا. جو سود کا کاروبار کرتے ہیں سنو، یا جو کھاتے ہیں وہ سنیں. نبی فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا، سود جو ہے، سود اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 درجات ہیں. اور ایک حدیث میں 73 کا بھی ذکر آیا. اتنا بڑا تمثیل کے لیے بیان کر رہا ہوں، درجات سمجھ رہے ہیں؟ 70 درجے ہیں. سود کا جو گناہ ہے اس کے 70 درجے. اور آقا فرماتے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے، سب سے چھوٹا والا درجہ، اس کا گناہ ایسا ہے، اس کا پاپ ایسا ہے جیسے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، بیٹے کا ماں کے ساتھ منہ کانا. آج کے بعد اگر لقمہ حرام کا منہ میں جائے تو یہ تاجدار کانفرنس کو یاد کر لینا. پیارے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. شام کو سوئے، صبح کو آنکھ کھلے یا نہ کھلے. میں چند باتیں اٹھا کے دے رہا تھا، تیز کر کے. آخری بات اور بتا دوں، حالانکہ ایک موضوع پر اگر بولا جائے تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے، مگر اس لیے یہاں پہ یہ باتیں بتا رہا ہوں. بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کون کیسا کیا اس کے دل پہ یہ بات لگ جائے اور ان بزرگوں کا فیضان ہو جائے، عمل کر کے چلا جائے، انشاءاللہ اس کی بھی زندگی کامیاب اور ہمارا بھی نذرانہ وصول. آخری بات، کیا شراب؟ کیا بولو؟ شراب ایسے پیتا ہے بعض بار جیسے پانی پی رہا. شراب کا بہت چلن.
کہتا بیئر ہے، جب تک میں پی نہ لوں میرے جسم کی ہڑکن نہیں نکلتی۔ بعض فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک، توجہ رکھنا، ویسے ہی شراب بھی ناپاک۔ ارے انسان، ابھی حضرت علی کا نام آیا تھا، کتنا مچل رہا تھا، کتنا پیار، کتنی محبت، محبوب کے محبوبوں سے ان کا جب نام آئے تو مچل جاتا ہے۔ مگر سنو، قرآن میں جا کر اپنے گھر اٹھا کر کے دیکھنا، کنز الایمان اٹھانا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس کے شان نزول میں حضرت علی ایک چھوٹا سا واقعہ انہی کی نسبت سے، انہی کے شان، انہی کے تعلق سے لکھا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں، اور توبہ کر لینا۔ یہ اس تقریر کی میری آخری بات، توجہ ہے نا؟ جو شراب پیتے ہیں وہ سنے، جو شراب اپنے منہ سے لگاتے ہیں وہ سنے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے قطرے ڈال دیے جائیں، شراب ڈال دی جائے اس کے پانی میں، اور وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے، اور حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس اگ آئے، گھاس جم آئے۔ آقا علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، میری بکریاں پیٹ بھر لیں گھاس کو کھا کر کے، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا، اور تم ہو جس منہ سے اللہ کا نام لیتے ہو اسی پہ وہ شراب لگاتے ہو، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتے ہو اسی منہ سے شراب لگاتے ہو۔ پیارو، آج کے بعد توبہ کرو، عہد کرو، وعدہ کرو ان تمام باتوں سے۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر اور ان علماء کی موجودگی میں ہم عہد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مگر ان ہاتھوں کو گواہ بناؤ۔ ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ توبہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر کے توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد یہ جتنا کچھ سنا اس سب پر ہم عمل کرتے ہیں، بری چیزوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔